17 सितंबर को सिर्फ इतना हुआ था कि जो है हुजूर निज़ाम वो रेडियो स्टेशन पर गए और उन्होंने ऐलान किया कि मैंने हुकूमत हिंद से की दरख्वास्त पर वहाँ की फ़ौज आकर जो है यहाँ पर रहेगी बोलारम में, और मैंने उनसे कहा है कि वो आके जो है यहाँ का काम संभालें। रजाकार के भेष में गांधियाई लोग, गांधियाई नहीं कांग्रेसी, कम्युनिस्ट लॉबी भी, तो जो रजाकार लिबास पहनकर कांग्रेसी लोग भी, कम्युनिस्ट लोग भी, या वो ख्यालात के लोग या महासभाई लोग भी, वो लोग भी मुसलमानों का या रजाकारों जैसा लिबास पहनकर जो है वो तोड़फोड़ मचाते थे, गंदगी फैलाते थे। लोग जो कम्युनिस्ट अपने आप को कह रहे थे, वो लोग बाकायदा तौर पर न सिर्फ ये कि जो है यहाँ पे फसाद फैला रहे थे, लोगों में शरंगेज़ी फैला रहे थे। रजाकार और कासिम रिजवी को इस कदर जालिम करार दिया गया है, इस तरह दिखाने की कोशिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सुकूत हैदराबाद और माबाद सुकूत हैदराबाद जो वाक़यात पेश हुए हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब इनाम रहमान गयूर साहब के साथ हाजिर हुए हैं। मैं और मुबशिर साहब जो आपसे हैदराबाद में जो कुछ हुआ है उस पर तबादला ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गयूर साहब, 17 सितंबर 1948 जी एक ऐसी तारीख है रियासत दक्कन हैदराबाद के लिए, इसका सियाह बाब कहना बहुत छोटा होगा, इसे सियाह बाब करार देना, लेकिन आम तौर पे जो इसके मुताल्लिक़ सियासत चलती है उसमें मुसलमानों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उसके मुताल्लिक़ आप क्या कहेंगे? मखदूम नाज़रीन आदाब, आप सब साहिबान को मेरा बेहद शुक्रिया, आपने रहमत की मुझसे आके अपने ख्यालात की बारे में इस्तफसार करने की। मखदूम की शेर को थोड़ा सा बदलते हुए बोलूँगा कि फिर छिड़ी बात शोलों की, बात है या बारात शोलों की, क्योंकि ये मौजू वाकई ऐसा है जो अंदर से एक तरह से जो है झिंझोड़ देता है आपको, उसकी चुभन, उसकी जलन महसूस होती जब उसका जिक्र करते हैं। वाकई ये है कि हम नहीं चाहते, हमको नहीं चाहिए कि हम उन जख्मों को खामखा के छेड़ें, कुरेदें, मगर यहाँ कुछ न कुछ हालात ऐसे बन के आते कि आपको अपने दिफा में नहीं, वाक़यात की पेश नज़र कि क्या वाक़यात हुए थे उसके पेश नज़र, हक़ाइक़ के पेश नज़र आपको कुछ न कुछ लबकुशाई करनी पड़ती है। तो ये सवाल आपका दुरुस्त है कि पुलिस एक्शन हुआ तो उसके लिए सारा कुछ जुल्म और सितम सहे मुसलमान ज़्यादातर, लेकिन फिर इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगता। तो देखिए, पुलिस एक्शन के पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। ये समझा जाता है कि पुलिस एक्शन इसलिए हुआ कि रियासत हैदराबाद जो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, आज़ाद हिंदुस्तान होने से पहले बरतानवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, और ये हकीकत भी है, और ये रियासत अपने आप को अलग थलग रखना चाहती थी, अपने तौर पे आज़ाद रहना चाहती थी। ये इल्ज़ाम एक तरह से दुरुस्त है कि ये हक जो है, ये हक देने के बाद ब्रिटिशर्स ने, बरतानवी सरकार ने एक तरह से बहुत कुछ, जिसे क्या कहते हैं कूनी को गुड़ लगाना, वो किया था निज़ाम के साथ साथ सारे ही राजे महाराजाओं को। तो निज़ाम अकेले ही नहीं थे जो एक वक्त तक ये वहम भी पाले कि जो है वो आज़ाद रहेंगे। महाराजा ट्रावनकोर बहुत ज़माने तक आज़ाद रहने की कोशिश किए, और बखौल प्रोफेसर साहब पुरुषोत्तम के कि उनको समझाना पड़ा, मतलब ये कि उनको डराना पड़ा। उसी तरह महाराजा जोधपुर भी थे, महाराजा जयपुर भी का आखिर वक्त तक कुछ ऐसे, जूनागढ़ अब तक भी वही। जूनागढ़ तो छोटी रियासत थी, उसने तो चाहा भी, उन्होंने बाहर जाके वहाँ जाके पाकिस्तान को यूं कहिए कि फरार होकर उन्होंने जो है वहाँ पर वहाँ की जूनागढ़ की एक हुकूमत भी कायम की। लेकिन और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि आज़ाद रहें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको एक तरह से वो तासुर दिया था कि वो वैसा भी कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था इंडिपेंडेंस ट्रांसफर ऑफ पावर का, वो ड्राफ्ट के अंदर
پہلے اس کے اندر کچھ اور نقشے تھے، کچھ اور جو ہے مقامات تھے جن کو الگ ہونا تھا. یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ نظام نے ویسا چاہا ضرور. وہ ساری چاہت جو ہے بہت سارے لوگوں کی تھی، ان کی بھی تھی. اس کو ختم کیا جا سکتا تھا بات چیت کر کے، اس کو بالکل وہ بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن حیدرآباد پولیس ایکشن، یہاں حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ جس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں وہ اس خون ریزی سے متعلق ہے جو پولیس ایکشن کے بعد ہوئی، جس کو آپ یوں کہیے کہ زیادہ تر یوں کہیے کہ 17 ستمبر کے بعد ہوئی. 17 ستمبر کو صرف اتنا ہوا تھا کہ جو ہے حضور نظام ریڈیو اسٹیشن پر گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے حکومت ہند سے کی درخواست پر وہاں کی فوج آ کر جو ہے یہاں پر رہے گی بولارم میں، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ آ کے جو ہے یہاں کا کام سنبھالیں. یہ ہوا تھا ضرور، مگر اصل فوج جو ہے آئی 18 تاریخ کو ستمبر میں بولارم اور تلملگیری کے جو ہے وہاں پر آ کر وہ رہے. جو برائیاں شروع ہوئی، جو اصل خون ریزی شروع ہوئی، وہ صحیح پوچھو تو 17 ستمبر کے بعد ہوئی، اور اتفاق نہیں بلکہ بڑے دانستہ طریقے سے ان علاقوں میں ہوئی جن علاقوں میں کبھی کوئی سنگین صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، خصوصاً رضاکار کے ذریعے جو کہا جاتا ہے کہ رضاکاروں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا. چیدہ کچھ چھوٹے سے واقعات تھے، کسی کو ڈرانے کے، کسی کو دھمکانے کے، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ بھی کرنے کے کچھ واقعات ضرور ہوئے. اس بارے میں نورانی صاحب اپنی کتاب میں، بلکہ سدرلال رپورٹ بھی بڑے واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ 15 اگست 47 سے لے کر 18 ستمبر 48 تک کچھ باتیں ہوئی ضرور، خصوصاً مرٹواڑہ اور کرناٹک کے علاقے میں. یہاں پر رضاکار جو کہلاتے تھے وہ لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جن کے بارے میں ان کو شک نہیں، یقین تھا کہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ جو ہے حیدرآباد اسٹیٹ کی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کو درپردہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. انفارمنٹ بھی بن رہے ہیں، اور جو ہے اندر انفارمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، جو بات کی جاتی ہے، اکثر تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ رضاکار کے بھیس میں گاندھیائی لوگ، گاندھیائی نہیں کانگریسی، کمیونسٹ لابی بھی جی آصفیہ ڈائنسٹی کے خلاف واقعی ایسا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی مفصل جو ہے رپورٹ پیش کی لوگوں نے. اور کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی جو فوجی آدمی تھے اور جو اس ریجیمنٹ کے حصہ بنے، جو ریجیمنٹ سب سے پہلے یہاں پر آئی 11 گورکھا جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ڈی لٹ کیا ہے اس موضوع کے اوپر، اور ان کی بڑی گہری ریسرچ ہے. اور وہ اس علاقے کو بلونگ کرتے ہیں جو حیدرآباد میں مظالم ڈھائے جانے کا، مظالم ہمارے رضاکاروں کی طرف سے ڈھائے جانے کا جو مرکز کہلاتا ہے، وہ اس علاقے کے یعنی جنگاؤں کے جو ہے آس پاس کے رہنے والے، اور نلگنڈا ورنگل کے جو ہے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور دیش مکھ لوگوں میں سے تھے. تو ان کو بہت سارا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملنا تھا. تو انہوں نے جو ہے رضاکاروں کی 4 قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم وہ ہے جو رضاکار تھے اور جو 1945 سے، دیکھیے ہندوستانی فوج جب واپس آ گئی ورلڈ وار 2 سے، تو اس میں حیدرآبادی فوج بھی واپس آ گئی. لیکن ہوا یہ کہ حیدرآبادی فوج جب 1945 میں واپس آئی تو حیدرآباد کو اس کا اسلحہ نہیں ملا. اور وہ اسلحہ نہیں ملا، اور بے اسلحہ ہونے کے ناطے اس وقت جو ہے یہاں پر کمیونسٹوں کا جو شورش بڑھ رہی تھی، وہ بڑی دانستہ شورش تھی، اور بڑے دور پہلے سے سوچی سمجھی سے شورش تھی. اور آندھرا کے لوگ جو کمیونسٹ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، وہ لوگ باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ جو ہے یہاں پہ فساد پھیلا رہے تھے، لوگوں میں شرانگیزی پھیلا رہے تھے، بلکہ کسی طرح کی زمینوں کے قبضے وغیرہ بھی کر رہے تھے. تو یہ موقع کے اوپر لوگوں کے بس کی باہر ہو گئی یہ بات کہ ان کی اس شورش کو جو ہے روک سکیں. نظام حکومت سے جو ہے اپیل کی گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے سالار سے کہا، فوجی سالار سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم ان سے وہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کی ہمتیں اور بڑھ گئی، وہ
کمیونسٹ ڈسٹربنس کرنے والے لوگوں کی، جی اور وہ لوگ جو ظلم کیے، جو ستم ڈھائے، وہ ستم اس سے کہیں زیادہ تھے جتنے مسلم رضاکاروں نے کیے۔ تو ایک تو رضاکار مسلم وہ تھے جو فوج کی عدم موجودگی میں خود راضی ہو گئے کہ ہم دفاع کریں گے، جی ان کے رضاکارانہ طور پر والنٹریلی جی ہم ان کے دفاع کریں گے، نہ صرف ان کا بلکہ اگر ہندوستان کے عزائم ہمارے خلاف جو ہے غلط رہے تو ہم اس سے بھی دفاع کریں گے۔ لیکن جانوں کا نذرانہ نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار۔ جی بالکل ویسا تھا۔ تو یہ تو ہوئے دو قسم کے رضاکار کہ ایک تو یہ جو رضاکارانہ طور پر رضاکار تھے، اور رضاکاروں کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو جن دیشمکھ لوگوں کے خلاف کمیونسٹ لوگ جو ہے کام مہم کر چلا رہے رہے تھے، جی مہم چلا رہے تھے، اور کافی تھی مسلح کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ مسلح کاروائی بھی ہو رہی تھی۔ یقیناً پایا گیا کہ ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں نے ہتھیار بھی بانٹے لوگوں پہ، گاؤں والوں کے بیچ میں، جی تو وہ تھا۔ تیسرے لوگ وہ تھے جو رضاکار لباس پہن کر، کانگریسی لوگ بھی، کمیونسٹ لوگ بھی، یا وہ خیالات کے لوگ، یا مہاسبائی لوگ بھی، وہ لوگ بھی مسلمانوں کا یا رضاکاروں جیسا لباس پہن کر جو ہے وہ توڑ پھوڑ مچاتے تھے، گندگی پھیلاتے تھے، بہت مار پیٹ اور کیا کچھ اس کے ظلم پس ہے۔ پردہ اصل وجہ یہ تھی کہ عوام جو ہے سو آصف جاہوں کے بدزن ہو جائے، ان سے بدزن کر دیا۔ وہ یقیناً ویسا تھا ان لوگوں کا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ بعد میں ہندوستان کو یہ ساری کاروائی جو ہے، خصوصاً مرہٹواڑے کے اضلاع میں، تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب ابھی فوج نہیں آئی تھی، پولیس ایکشن نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ ان اضلاع میں ٹیلی فونوں کے تار کاٹے جا رہے تھے، پول گرائے جا رہے تھے، ریلوے لائنز توڑی جا رہی تھیں، بہت کچھ ڈسٹرکشن کیا جا رہا تھا، اور اس کے بارے میں مزاحیہ طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہے آپریشن کبڈی، کہتے تھے اس کو کہ آپ اندر تک جائیے، 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر اندر تک جائیے، توڑ پھوڑ مچائیے، واپس یہاں کے رضاکاروں کو بدنام کیجیے، اور واپس جو ہے اندر کی طرف آ جائیے۔ چوتھے رضاکار وہ تھے جن کے بارے میں فریدون رستم جی، جو بعد میں بارڈر سیکورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل اور فاؤنڈر بنے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اکولا ڈسٹرکٹ میں جب ایس پی تھا تو میرا کام یہ تھا کہ جو ہوم گارڈز تھے، میں ان ہوم گارڈز کو جو ہے الاؤ کروں کہ وہ لوگ رضاکار کے لباس پہنے، اور اس لباس میں پہن کر وہ ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ ہندو ہیں، اور وہاں پہ ایسی دہشت گرد کے جو ہے لوگ یہ سمجھے کہ ہندوستانی حیدرآبادی رضاکار ان پہ ظلم ڈھر رہے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے رضاکار تھے، اور اب یہ مسلمہ بات ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ جو ہے بہت فرام فرسٹ ہینڈ سورسز سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے رضاکار یہ 4 قسم کے تھے، لیکن حالیہ عرصے میں ایک پروپیگنڈا مووی آئی ہے رضاکار کے نام سے، جس میں قاسم رضوی کے رضاکار اور قاسم رضوی کو اس قدر ظالم قرار دیا گیا ہے، اس طرح دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے جو خون ریزی کی، جو تباہی مچائی، اس طرح کی خون ریزی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ سب سے پہلی بات تو قاسم رضوی کے جو رضاکار تھے وہ یقیناً ایک جو ہے گاؤں کے مقام کے اوپر ایک طرح کا بیلنسنگ فورس بھی تھی، اور ایک طرح کی تھریٹننگ فورس بھی تھی اشرار کے لیے۔ وہ جو راؤڈی ایلیمنٹس تھے، یا وہ جو ان رولی ایلیمنٹس تھے، ان کو کنٹین کرنے کے لیے، تو یہ لوگ جب رضاکارانہ طور پر جب اپنی خدمات پیش کیے، ان دیشمکھوں کو، ان زمینداروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان کو جب پیش کیے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو کمیونسٹ موومنٹ زور پکڑ رہا تھا، یا جس کو پیزنٹس ریولیوشن، پیزنٹس ریبیلین جسے کہتے ہیں، کہ زراعت پیشہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے کھڑے ہونے کی وجہ خالصتاً یہ تھی کہ صدیوں پرانا جو ظلم تھا ویٹی کے نام پر فورسڈ فری لیبر لینے کا، وہ ظلم اپنی حد کو پہنچ گیا تھا، اور جس میں بہت سارے جو ہے دیشمکھ لوگ، بڑے زمیندار لوگ، جس میں بڑے دیشمکھ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی جو ہے اس حد تک کو پہنچ گیا تھا وہ، کہ ان کے خلاف ایک موومنٹ کو، خاص طور پر ایسا موومنٹ جس کو بھڑکایا جا رہا ہے باہر سے، آندھرا کے علاقے سے آ کر جو اس کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہتھیار بانٹے جا رہے ہیں، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایک صحیح پوچھے تو اس ظلم کے خلاف ان کا اٹھ کھڑا ہونا ایک طرح کی صحیح بات بھی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رپورٹس بڑی اچھے انداز میں، جامع انداز میں جو تیار کی گئی سندر لال
کمیٹی رپورٹ کے ذریعے وہ یہ کہتی ہے کہ کل ملا کر 800 تا 1000 لوگوں سے زیادہ کی اموات نہیں ہوئیں 47 سے 48 تک درمیان میں، اس کے درمیان. جی لیکن اس کے بعد جو ہوا تو وہ آپریشن پولو جب آپریشن پولو کے بعد جو ہوا وہ ہوا، دیکھیے آپریشن پولو کا اصل نام بعد میں جو ہے آپریشن کیٹرپلر ہو گیا تھا. جی اور یہ پہلے آپریشن پولو کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن وغیرہ کو بھی جب سنبن ملی تھی 46-45 کے وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سن رہے، وہ تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کچھ بہت ضرورت پڑ گئی، زندوں پہ بہت ظلم ہوا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا، تو ویسے ایک ایکسٹینجنسی پلان جو ہے رکھا ہے. جی مگر یہ نام آپریشن پولو جو ہے بعد میں بدل دیا گیا 47 کے بعد 48 میں، کیونکہ اس کے اندر ایئر فورس بھی شامل کی گئی، اور ایئر فورس کے شامل ہونے کے بعد اس کو آپریشن کیٹرپلر کا نام دیا گیا تھا. جی تو یہ آپریشن کیٹرپلر جب لیٹ لوز ہوا تو 1000 اموات اس طرف ہوئی جو رضاکاروں کے 13 مہینے کے دوران. مگر اس کے بعد جو اموات ہوئی، جو قتل و غارت گری ہوئی، اس کا اندازہ بعض لوگ مبالغے سے کام لے کے لاکھوں میں بتا دیتے ہیں، 2 لاکھ بولتے ہیں، 1.5 لاکھ بولتے ہیں. مگر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ 28,000 تا 40,000 کے بیچ کا جو فگر ہے اچھا اس کے اندر یقینی طور پر جو ہے اموات ہوئیں. وہ یقینی طور پر اموات ہوئیں، جس میں جو ہے کئی جگہوں کے اوپر کھڑے لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے گولی قتل مار کر دی گئی. کئی جگہوں کے اوپر بالکل لوکل معمولی جو لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے جو لوگ تھے، وہ لوگ جو ہے بڑے چودھری بن کر ان لوگوں نے وہیں کا وہیں ان کو سمرلی جسے شوٹ کر دینا کہتے ہیں. اس کے بعد ہزاروں سے جو ہے لوگ گھر بار بگڑے، اور سبوں سے جو ہے عورتوں کی عصمتیں لوٹیں. سبوں عورتوں نے جو ہے بولیوں میں، تالابوں میں چھلانگ لگا کیا کر واقعی اپنی جان اس دے طرح دی. یہ واقعات جو سننے میں آتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سندر لال سچ ہونے اس لیے اس کا امر لازم ہے کیونکہ جس اسکیل کی کلنگز ہوئی، اس اسکیل کی کلنگز میں ایسا ہی ہو سکتا تھا کہ اموات صرف گولیوں سے، خنجر، چاقو، تلوار سے ہی نہ ہو، بلکہ اور طریقے سے بھی ہوں. لیکن اس کی اور بھی سند اس بات سے ملتی ہے کہ آج بھی بیدر ہوا، گلبرگہ ہوا، عثمان آباد ہوا، بھیڑ، پربنی، بسو کلیان، ناندیڑ، یہ سارے علاقے ہیں. آج بھی ان علاقوں میں پرانی باڈیوں، کنوؤں کو کھودا گئے تو اس میں سے لاشیں ملتی ہیں، خصوصاً عورتوں کی لاشیں ملتی ہیں، بچیوں کی لاشیں ملتی ہیں. لاشوں سے مراد اسکیلیٹنز ملتے ہیں. تو یہ ہونا اس کا مبین ثبوت ہے کہ ایسا ہوا ہوگا ضرور. اور وہ جو سندر لال کمیٹی کی جو رپورٹ تھی، وہ بڑی گہرائی میں جا کر رپورٹ ترتیب دی گئی تھی. پنڈت جواہر لال نہرو کو پدمجا نائیڈو نے جو احساس دلایا تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ کرنا چاہیے. اس بات پر پدمجا نائیڈو کے کہنے پر پھر پنڈت سندر لال کو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ جائیے اور ایک رپورٹ جو ہے ہمارے کو پیش کیجیے کہ ہوا کیا. تو ان لوگوں نے گھر جا کر گھر کے سارے افراد کے نام لکھ کر، گھر کا نمبر لکھ کر، گاؤں کا نام لکھ کر، وہ سارے واقعات کو جو ہے قلم بند کر کے انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ یہ ایسا ہوا. پنڈت سندر لال کمیٹی رپورٹ تو تیار ہوئی، لیکن 70 سال گزرنے کے باوجود آج تک اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں کیا گیا. لائبریری کے گوشے میں آج بھی وہ رپورٹ بند ہے. جی ہاں، وہ چونکہ ذرا ان کا استدلال یہ تھا حکومت ہند کا کہ بھئی اس کو پیش کرنے سے ہوگا یہ کہ زخم اور بھی ہرے ہوں گے، منجمد ہونے میں اور بھی وقت لگے گا، اور چونکہ اب یہ ہو چکا ہے اس لیے اب کس کو منظر عام پر لانا کسی طرح سے سود مند نہیں ہوگا. یہ ایک اپنا دفاع بھی، یہ دفاعی موقف حکومت ہند نے اس وقت اختیار کیا تھا. لیکن آج 70 سال کے بعد آپریشن پولو یا آپریشن کیٹرپلر یا عام فہم پولیس ایکشن جسے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اسے بنیاد بناتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے، جہاں قاسم رضوی کو ایک دہشت گرد، ایک آج کے دور میں کہیں تو ایک آئی ایس کے دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ قاسم رضوی کو اس زمانے میں صدیق دکن بھی کہا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاسم